अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल एक दिन छुट्टी की, कंटिन्यू 15 डेज़ किया था। यकीनन मौजूद पाकिस्तान है, वही तहरीक अदम एतमाद है और वही हमारी सियासी पार्टियों की आनियाँ जानियाँ हैं। MQM, काफ लीग, आज़ाद उम्मीदवार और बाप पार्टी और खान साहब का नया कतरी ख़त। देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, इन्हीं प्रोग्रामों में दर्जनों बार कहा गया है कि इस डेमोक्रेसी को कंटिन्यू होने दें, इसी में से अच्छाई निकलेगी, इसी में से पॉजिटिविटी निकलेगी, इसी में से सच असल निकलेगा, हक निकलेगा। कि ये लूली लंगड़ी जमहूरियत, गौर करें, सबसे फ्रजाइल, सबसे वीक पूरी दुनिया में शायद इस वक्त जो डेमोक्रेसी है वो पाकिस्तान में है, मगर सबके नंगे बदन दिखा रही है वो कि कौन कितनी जल्दी कैसे टूटता है। लालच, ग्रीड, प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्ट्री तक क्या क्या चाहिए लोगों को कि बकौल आसिफ जरदारी के कि रात को आके हमें मुबारकबाद देते हैं और सुबह बदल जाते हैं। तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई, आपको पता होगा, बुज़दार के ख़िलाफ़, और नए वज़ीर आला भी सामने आ गए। काफ लीग जो कल तक हद कर दी थी तनकीद की उनके लोगों ने, कभी कहते हैं कि जी जो चीमा उनके मिनिस्टर भी हैं इस वक्त वो अलग से वोट देंगे और काफ लीग का साथ नहीं देंगे, खान साहब के हक़ में वोट नहीं डालेंगे। मगर अभी खबरें आ रही थी कि जी मेरे कोई झगड़ा नहीं है, मेरी कोई पार्टी से लड़ाई नहीं है और जहाँ पार्टी जाएगी मैं वहाँ जाऊँगा। सबसे पहले नए कतरी ख़त पे बात कर लेते हैं कि खान साहब जिसे तुरुप के पत्ते के तौर पे लाए थे और समझते थे कि बस मैं अपने लफ्ज़ों में जो कुछ भी कहूँगा सब उसे मान लेंगे और सब मोल्ड जाएंगे दोबारा मेरी तरफ और मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, जो अच्छाई की अलामत हूँ मैं। तो आपने अभी सुना होगा कि उन्होंने, फवाद चौधरी ने, असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम उसका कंटेंट जो है चीफ जस्टिस से शेयर कर सकते हैं और ये बहुत सेंसिटिव मसला है और सिर्फ ये बता सकते हैं कि उसे तहरीक अदम एतमाद से उस ख़त में चीज़ें लिखी हुई हैं और कहा गया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो उसके खौफनाक नताइज होंगे। जब आप कुछ बता ही नहीं सकते, नाम ही नहीं ले सकते, तो मतलब जो आप कहेंगे लोग मान लेंगे कि आप खुद एक पार्टी हैं इस वक्त, आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई हुई है जिसे आप नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तानी सियासत और फिर पूरी दुनिया की सियासत में हमारे यहाँ तो वर्ष सिचुएशन होती है, उसे नाकाम बनाने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल कर लेंगे और लोग मान जाएंगे उसको। जो लोग ये कह रहे हैं कि आप उसे पार्लियामेंट में शेयर कीजिए कि पार्लियामेंट सबसे मुक़्तदर इदारा है, सबसे बालादस्त इदारा है, नहीं तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ही ले जाइए, वहाँ दिखाइए चीफ जस्टिस कौन है। मोहतरम है अपनी जगह, मगर वो रेलिवेंट नहीं है। एक तो मैं समझता हूँ वो रेफरेंस से जोड़ कर देख रहा हूँ मैं कि जो रेफरेंस है कि नाअहली की ताहयात दी जाए और जो वोट पार्टी के अगेंस्ट दे, तो आप चीफ जस्टिस को मोल्ड करना चाहते हैं कि देखें अगर ये लोग टूटे तो ये हो जाएगा। वो फिर चीफ जस्टिस खुद भी तो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। इस सारे सिनेरियो को बड़े गौर से देखें। ये 2 माह से कहा जा रहा है कि इत्तेहादियों को अगर फ़ोन नहीं आए तो वो अपोजिशन के साथ जाएंगे और आखिरी लम्हे में फ़ोन आ गए तो वो हुकूमत के साथ चले जाएंगे। काफ लीग किन हालात में गई, कैसे गई, मुझे तो नहीं पता। बज़ाहिर तो ये लगता है कि वो चीफ मिनिस्ट्री के लालच में गए हैं, विदारतों के लालच में गए हैं कि पंजाब उनके कंट्रोल में होगा और नून के साथ जाते और या पोजीशन पूरी उसके साथ जाते तो 1.5 साल की मिलती चीफ मिनिस्ट्री। अब ये है कि वो टूटी नहीं कहना चाहिए बल्कि बानमती का जो कुनबा खान साहब की पार्टी PTI के उसके दर्जनों ग्रुप हैं खासकर पंजाब में, उसे अपनी तरफ लेकर आएंगे चीफ मिनिस्ट्री में, उनके फंडिंग करेंगे, उनके डेवलपमेंट करेंगे उनके इलाकों में, तो अगले इलेक्शन में वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ सकते हैं। ये लालच भी बताया जा रहा है, तो दिल नहीं मानता। देखिए इस पूरे खेल में हो क्या रहा है, बज़ाहिर तो जमहूरियत सबको सामने भी ला रही है, मगर इसका एक नुकसान बहुत बड़ा पहुंच रहा है कि लोग बददिल हो रहे हैं इनके किरदार से कि वो खान साहब कि मैं उसूलों के लिए, अच्छाई के लिए और पाकिस्तान के लिए
اور چوروں کو ختم کرنے کے لیے جان دے سکتا ہوں مگر ٹوٹوں گا نہیں، ملوں گا نہیں، بیٹھوں گا نہیں. آج وہ جو ضمیر کی آواز پہ کھڑا ہے چیف منسٹری دینے کو تیار ہے، وہ ایم کیو ایم کو ایک اور وزارت دینے کو تیار ہے، اور بے ضمیر جو ہو چکے انہیں واپس لینے کو بھی تیار ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں عوام بے وقوف ہے، اسے کچھ نہیں پتہ ہے، مگر عوام کو یہ سب پتہ ہوتا ہے. سب وہی اصل سمجھتی ہے. ان کی آنیاں جانیاں دیکھ رہی ہے. اب دیکھیں ایم کیو ایم کیا فیصلہ کرے گی، نو بڈی نوز. مگر ایم کیو ایم کو ذہن میں رکھنا چاہیے، آصف زرداری، بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی وعدے سارے کر لے، ڈالے گی قطرہ قطرہ، اور جانے قطرہ قطرہ بھی ڈالے نہ ڈالے کہ وہ کس تھاٹ کے لوگ ہیں. مجھے یاد آیا کہ مثال آپ کو دے رہا ہوں، آپ انجوائے بھی کریں گے، کہ ایک خاتون ایک لڑکی کے رشتہ گیا ایک صاحب کا، تو لڑکی والوں نے کہا جی مہر جو ہے نا 5 لاکھ روپے کا ہوگا. تو لڑکے کے والد نے بڑا برا منایا اور کہا کہ دیکھیں یہ عمر بھر کا تعلق ہوتا ہے، اس میں ابھی سے یہ باتیں کرنا ایک عجیب سی لگتا ہے کہ 5 لاکھ مہر ہوگا کہ 10 لاکھ ہوگا. جب وہ گھر واپس آئے تو ان کے صاحبزادے نے پوچھا کہ کیا گفتگو ہے. انہوں نے کہا بھائی مجھے یہ بات بہت بری لگی کہ وہ 5 لاکھ مہر کی بات کرتے ہیں، جیسے خدا نخواستہ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا آنے والے دنوں میں بنتے ہی. تو انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہیں، پاکستان میں مہر کا کوئی کیس عدالت میں کبھی سیٹل نہیں ہوا. تو وہ 5 لاکھ کہتے ہیں، آپ 25 لاکھ لکھوائیں، جب کھانے ہیں تو 25 لاکھ کھائیں گے، 5 لاکھ کیوں کھائیں. تو آصف زرداری، پیپلز پارٹی یا پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی، اسے پتہ ہے کہ نہ یہاں آئین کی کوئی اہمیت ہے، وعدہ تو بڑی دور کی بات ہے، لکھا ہوا معاہدہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہاں تو قرآن پڑھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے. میں آپ کو تازہ ترین، میں پنجاب کا تو اتنا نہیں کہہ سکتا، یہ دوسرے صوبوں کا کہ کراچی سے میرا تعلق ہے، کراچی میں دوست رہتے ہیں. میرے کل دوست آئے ہیں پاکستان سے، دلچسپ ترین واقعہ ہے. میری ایک ہربل میڈیسن تھی بالکل بے ضرر، وہ لے کر آ رہے تھے تو کراچی ایئرپورٹ پر انہیں روک لیا گیا کہ یہ کیا ہے بتائیں، اور بڑی مشکوک ہے، اس کا تو لیبارٹری ٹیسٹ ہوگا اور آپ کو روک لیا جائے گا، اس لک لائک سم تھنگ ڈینجر. تو انہوں نے بڑی کوشش کی سمجھانے کی، دوائیں کچھ نہیں کریں گے، نہیں جناب یہ تو لیبارٹری ٹیسٹ ہوگا اس کا اور پھر آپ جا سکیں گے. تو ان کی تعلق کہیں تھا، انہوں نے فون کیا تو انہیں تو چھوڑ دیا گیا، مگر ان سے پیسے بھی لیے گئے ریسرچ کے نام پر، لیبارٹری ٹیسٹ کے نام پر، اور وہ دوا روک لی گئی. تو میں نے پوچھا کہ بڑی عجیب سی بات ہے. کہ کچھ نہیں، وہ بار بار اشارہ کرتے تھے کہ آپ بہت خطرناک کھیل میں گھر چکے ہیں، مطلب یہ کہ 2-4-5 لاکھ روپے دیں تو آپ یہ دوا بھی لے آ سکتے ہیں اور آپ بھی جا سکتے ہیں، مگر تعلقات کام آئے کہ تعلقات ہی وہاں یا تو پیسے دیں یا تعلقات دیں. تو وہ دوا انہیں چھوڑ کر آنا پڑا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہاں اترا ہیوسٹن میں تو کچھ اپنی ذاتی چیزیں بھی اور لے کر آئے تھے، تو کسٹم نے وہ دیکھا اور کہا کہ یو آر آل سیٹ. کہ یار یہ لوگ بڑے عجیب ہیں، میں تو حیران ہوا ہوں یہاں کے. میں نے کہا بھائی یہی فرق ہے کہ ایک منظم ریاست کیا ہوتی ہے اور ایک بے ترتیب ریاست کیا ہوتی ہے. پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا مجھے کہ کراچی میں بہت مشہور ہوا ٹیلی ویژن پہ بھی پچھلے دنوں، آپ لوگوں نے سال بھر پہلے 6 مہینے پہلے تک، کہ ایک ڈی ایچ اے میں اور کلفٹن میں اراؤنڈ میں کہیں نہر خیام ہے جو اب بہت گندی ہو گئی ہے، بہت اس کے برے حالات ہیں. تو ایک یورپ سے کہ کنٹری سے جانے والے ایک واٹر ایکسپرٹ نے اس کا پروجیکٹ بنایا، ورلڈ بینک سے سنتے ہیں منظور ہوا وہ، کہ جناب اس کا ری سائیکل ہوگا، پانی صاف ہوگا، یہاں کشتیاں چلیں گی، ریسٹورنٹ بنے گا اور ایک بڑی ٹورسٹ پلیس بن جائے گی، پیسے بھی بنیں گے اور خوبصورتی بھی آئے گی، انوائرمنٹ پہ فرق پڑے گا. مگر وہ کہتے ہیں کہ ان سے علاقے کے ڈی سی سے لے کے ہر آدمی نے، واٹر بورڈ سے لے کر ہر بندے نے کہا کہ 20% میرا ہوگا، 30% میرا ہوگا، 40% میرا ہوگا. تو وہ بندہ بھاگ گیا. اس نے کہا میں اتنا بڑا فراڈ کیسے کر سکتا ہوں کہ جس پروجیکٹ پہ اگر 25 ارب روپے لگ رہے ہیں تو اسے 400 ارب روپے کا کروں، کہ 25% کسی کا ہے تو 40% کسی کا ہے، 50% کسی کا ہے. تو وہ یہ کہہ کے گیا کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں یہ جو کیاس ہوتے ہیں نا پولیٹیکل، یہ سوشل،
چھینا جھپٹی ہوتی ہے تو اس میں ادارے ٹوٹتے ہیں، سب سے پہلے کرپشن پھیلتی ہے. ہر حکومت کسی کے بارے میں ابھی تک آپ یہ نہیں کہہ سکے گزشتہ 12 سال میں، چھوڑ دیں پیچھے 90s میں کیا ہوا، کوئی ایک دن آپ کی زندگی میں آیا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ حکومت سسٹین کرے گی، چل سکے گی، یا اس حکومت کو ہی پتا ہو کہ یہ کنٹینیو کرے گی؟ حکومت گرانے بچانے میں ہی وقت گزر جاتا ہے. آپ ایک لمحے کو مان لیں خاصا بچ جاتے ہیں تو یہ اپوزیشن آرام سے کام کرنے دے گی، یا ادارے درست ہو جائیں گے، یا کلچر جو ایک پورا ماحول بن چکا ہے جس طرح سے ادارے سکرات کے عالم میں پہلے گئے اور اب وہ مکمل ختم ہو چکے ہیں، یا اپوزیشن جیت جائے تو اسے سمجھنے میں چیزوں کو کتنا ٹائم لگے گا. اور کیا جو بندر بانٹ ہے، جو لوگ لالچ سے آئے ہیں یا اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے ادھر ہوئے یا ادھر ہوئے تو وہ کام کریں گے؟ سوچیں، دیکھیں اس پورے سینری میں ہو کیا رہا ہے کہ جو لوگ پیچھے کھیل رہے ہیں نا، جو اب غیر جانبدار ہو گئے، یہ انہی کا مجھے تو بچھایا ہوا جال لگتا ہے. سب اپنی اپنے تو پتے کھیل رہے ہیں، خان صاحب اپنے کھیل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنی کھیل رہی ہے، نون اپنا کھیل رہی ہے، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اپنا کھیل رہی ہے. اور سب سے مشکل حالات ہیں ایم کیو ایم کے. مجھے کہنے دیکھیں پنجاب میں تو کوئی بھی آئے نا تو سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، گھر والے ہیں، بہن بھائی ہیں. تو فرق نظر آتا ہے کہ سندھ میں پنجاب میں ترقی ہوئی ہے کسی نہ کسی بہت ساری بدعنوانی بد انتظامی کے باوجود. چاہے بزداری کیوں نہ رہا ہو، جسے یہ کہہ کر ختم کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ غیر سیاسی تھا اور سیاست دان بنا دیا گیا اور کچھ کوئی حیثیت نہیں تھی اس کی. بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے مقابلے میں وہ غریب آدمی تھا. کرپشن تو شہباز شریف صاحب نے بھی کی ہے، اس نے بھی کی ہوگی یقیناً، مگر طاقتور مافیا جو تھا اسے یہ منظور نہیں تھا کہ ایک چھوٹا خاندان کا ایک عام سا آدمی، اور خان صاحب نے بھی اس نیت کے تحت تو نہیں رکھا تھا، لے کر آئے تھے کہ یہ پورے علاقے کا پور آدمی ہے، اسے بھی موقع ملے. نہیں، خان صاحب اس لیے لائے تھے کہ یہ میرے کنٹرول میں رہے گا اور پنجاب میں رن کروں گا اور میرے انگوٹھے کے نیچے ہوگا. دار و مدار ہوتا ہے آدمی کی نیتوں کا، لفظوں کا نہیں ہوتا ہے. نعرے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں مگر نعروں کے پیچھے نیت جو ہوتی ہے نا وہ اصل کام دکھاتی ہے. تو سندھ میں جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ اندرون سندھ کیا حال ہے، اور کراچی کا تو ملیا میٹی کر دیا. ایم کے ایم لاکھ صلح کر لے، میں ان پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ نیچرل آئی پیپلز پارٹی ہے اور ایم کے ایم کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی جانا چاہیے اگر آخری وقت میں فون نہیں آ گیا. یا دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں، آل آف اے سڈن اچانک ریٹائر فوجی، خان صاحب کی اسلام آباد کی تقریر کے بعد ریٹائر فوجیوں کا اپنے درجنوں ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ عام ایکس وائی زی ریٹائر اینڈ سپورٹ عمران خان، عام ایکس وائی زی ریٹائر سپورٹ عمران خان. آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹائر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی طور الگ ہوتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشن سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ان کی مخالفت، ان کی حمایت کہیں کی سوچ کا پتہ دے رہی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، مگر اتنا پتہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. وہ قطری خط، جو نیا قطری خط ہے انورٹڈ کاماز میں، وہ کہاں سے آیا ہے میرے علم میں نہیں ہے، مگر میں گیس کر سکتا ہوں. دیکھیں امریکہ تو ڈائریکٹ لکھنے سے رہا، اگر اس نے خدا نہ خواستہ کہ ایک لمحے کو مان لیں اسی نے لکھوایا تو پھر سعودی عرب نے لکھا ہوگا کیونکہ نواز شریف کا نام آ رہا ہے، یو اے ای نے ایٹ دا موسٹ لکھا ہوگا، اور کسی میں نہیں سمجھتا. تو وہ خط کیوں لکھا گیا، کس لیے لکھا گیا، یہ تو آنے والے دنوں میں یہی حکمران جماعت کے لوگ بتائیں گے، اور اس میں سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. مگر اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کچھ بھی نہیں، صرف خان صاحب جو باضمیر ہیں، بااصول ہیں، اچھائی کی علامت ہیں، وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں ابھی بچ گیا اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لے آیا پشاور کے کور کمانڈر کو، تو 6 سال جو اسے ملیں گے، 3 سال اس کی مدت، 3 سال ایکسٹینشن، تو میں 2 اقتدار اور لے سکتا ہوں. اور جب 2 اقتدار اگر میں نے کمپلیٹ کر لیے تو تیسرا میری پوزیشن اتنی ہوگی کہ پھر کوئی اپوزیشن پارٹی بچے گی نہیں اس دوران. اور خان صاحب نعرے لگاتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ واپس آ جانے دو، میں پھر بتاؤں گا، میں تمہیں دکھاؤں گا، میں تم سے بدلہ لوں گا. تو تیسرا انتخاب اردگان کی طرح تو وہ خود ہی جیت جائیں گے نا،
کیونکہ پارلیمنٹ کو تو خاصا مانتے ہی نہیں، کوئی مانے نہ مانے، اور اسی لیے پنجاب میں اب 14 گروپ ہیں ہر جگہ، اور خاصا لاکھ لوگ یہ کہیں نواز شریف اور زرداری کی دشمنی میں کہ خاصا بیٹر چوائس ہیں۔ غور کریں اپنے رویوں پر کہ یہ نفرت کی اس انتہا پہ پہنچ کر یہ نہیں ہوتا کہ برائی کے جواب میں برائی لے کر آئی جائے۔ اگر پارٹی منظم ہوتی خان صاحب کی یا جینون ہوتی تو آج یہ فیس کرنے کو ملتا۔ خان صاحب نے سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، ضمیر کی بات کرتے ہیں خان صاحب، جن لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں پوچھیں ان سے کتنے پیسے لیے ہیں اور انہوں نے کتنا خرچ کیا ہے۔ جب آپ پاکٹ سے 10 کروڑ روپے 15 کروڑ روپے خرچ کر کے آتے ہیں تو 20 کروڑ بنائیں گے بھی نا۔ یہ پالیٹکس پاکستان کی پوری دنیا میں ایڈریسیبل ہے، مگر یہ تو پیور دھندا ہے، دھندا، اور جو بڑا گندا ہے۔ تو اس میں ضمیر کی باتیں اور یہ بتانا، یہ سمجھنا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، بے شعوری کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو دیکھیں، آخری بات میں کیے دیتا ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کھیل ہے، کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہے، کہیں عدالت بھی انوالو ہے، اور اس کے آخری بینیفیشری پیپلز پارٹی نکلے گی کہ اگر یہ قومی حکومت بن جاتی ہے، یہ سارا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، تو جد و جہد کرنے کی تاریخ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور تجربہ بھی ہے۔ یہ نون لیگ، یہ پی ٹی آئی، ان کے گھروں میں تو وہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رہتے ہیں نا، یہ تو سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے تو مار سکتے ہیں ہلکے پھلکے، مزاحمت نہیں کر سکتے، اور ساری مزاحمت جو ہے پیپلز پارٹی چھوٹی موٹی جو بھی ہے اس میں نظریاتی لوگ آج بھی ہیں، جیسے پی ٹی آئی کو پسند کرنے والے ہیں بہت سارا شعور رکھنے کے باوجود، تو بہت سا شعور رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی میں بھی لوگ موجود ہیں، خامیاں بھی جانتے ہیں۔ تو بلاول اگر ایسا کوئی سیٹ اپ بن جاتا ہے 5-7 سال کا جس میں جد و جہد کرنی پڑے، تو پھر منظر پہ پیپلز پارٹی ہی رہے گی، لوگ اسے ہی جد و جہد کرتا وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو بھی سورج طلوع ہوگا اس میں بلاول کو کچھ مل سکتا ہے، مسلم لیگ نون کو نہیں ملے گا۔ مگر یہی سیٹ اپ چلتا رہتا ہے تو رضائی صاحب کے پاس سندھ رہے گا۔ مگر یہ یقین رکھیں کہ آپ چیزوں کو غور سے دیکھیں، یہ سب بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، ووٹر کسی نئی راہ کی تلاش میں ہے۔ اگر آپ لوگ ہمت پکڑیں، خاص کر نوجوان جنہیں خان صاحب بھی ایندھن کے طور پہ یوز کر رہے ہیں اور باقی جماعتیں بھی یوز کر رہی ہیں، نعرے وعدے تو سب کے بہت خوبصورت ہے نا۔ کبھی ایم کیو ایم ہوا کرتی تھی، بڑی امید تھی لوگوں کو، ملینز کے جلسے انہوں نے بھی کیے، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم جیسے لوگوں نے پہلے کہہ دیا تھا یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کی کوکھ سے امید کا سورج طلوع ہوگا، یہ وہ لوگ نہیں تھے، وہ نہیں تھے۔ آج کی ایم کیو ایم پہلے کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے، میچور فیصلے کر رہی ہے، درست فیصلے بھی کر رہی ہے، مگر اس کے فیصلے، اس کے امیدیں کہیں دوسروں کے وعدوں اور دوسروں کی نیت سے مشروط ہے۔ دیکھیں آنے والے دنوں میں پاکستانیوں کے نصیب میں کیا لگے، یہ سوشو پولیٹیکل کیاس ختم نہیں ہوا تو دوستو بس یاد رکھیے گا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ حافظ۔